गरम गरम समोसों की खुशबू फिज़ा में फैली हुई थी। इक्का दुक्का गाहक आकर मुझसे समोसे खरीदे। उनका एक एक रुपया मेरे लिए बहुत कीमती था। इस कारोबार से मैं अपना पूरा घर चला रहा था। मेरे बच्चे भी थे और जगड़ालू तबीयत की बीवी। वो एक ऊंचे घराने से शादी होकर आई थी। मेरे साथ रहकर वो हर वक्त यही कहती रहती कि तुमसे शादी करके मेरे माँ बाप ने मेरा नसीब फोड़ दिया। मैं उसकी ऐसी बातें सुनने का आदी हो गया था। आज भी दरख्त के नीचे खड़ा अपने समोसे बिकने का इंतज़ार कर रहा था, जिन्हें मैं घर से बनाकर लाता था। खालिस तेल और साफ़ सुथरी चीज़ों से तैयार करदा मेरे जायकेदार समोसे खाने वाले तारीफ़ ज़रूर किया करते थे। सुबह से दोपहर हो गई, चंद समोसे ही बिके थे। दूर से दो माँ बेटे चलते हुए आ रहे थे। बेटे की उम्र 5 साल थी, जबकि माँ जवान और खूबसूरत काली चादर में लिपटी सड़क के किनारे खड़ी हो गई। मैंने देखा कि बेटे की आंखों में आंसू हैं। वो शायद माँ से जिद कर रहा था कि मुझे समोसे लेने हैं, लेकिन शायद माँ के पास पैसे न थे। वो उसे बहलाने में मसरूफ़ थी। मुझे उस नन्हे बच्चे पर बहुत तरस आया। मेरा बेटा भी उतनी ही उम्र का था। कागज़ में 3 समोसे रखे और उस बच्चे को पकड़ा दिए। वो औरत बार बार शुक्रिया अदा करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे उस औरत के रोने पर हैरानी हुई। वो रोते हुए कहने लगी, मैं बेआसरा और लावारिस हूँ। शौहर मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, इसीलिए मारी मारी बेटे के साथ सड़कों पर धक्के खा रही हूँ। मुझे उस गरीब औरत पर तरस आया था। वैसे भी मेरे दिल में तो दुनिया जहान के इंसानों के लिए हर वक्त हमदर्दी रहती थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगा, परेशान मत हूँ। अगर कोई ठिकाना नहीं तो आप मेरे साथ मेरे घर चलें। इसी गांव की चौथी गली में मेरा छोटा सा घर है। मैं आपको हरगिज़ शाम के वक्त सड़क पर खड़ा नहीं होने दूंगा। एक तो वो औरत ज़ात थी, दूसरी तरफ उसका छोटा बेटा भी उसके साथ था। अब की बार वो मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। लेकिन जैसे ही शाम हुई, मैंने अपना सारा सामान समेटा, समोसों का थाल सर पर रखा और उस औरत और उसके बेटे को अपने हमरा लिए घर आ गया। बीवी तो उस औरत को देखकर गुस्से से आग बगोला हो गई। मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहने लगी, एक बीवी तो तुम संभाल नहीं सके, लगता है दूसरी करके आ गए हो। मैं उसकी 2 धारी तलवार से वाकिफ़ था। उसे खामोश करवाते हुए कहने लगा, खुदा की बंदी, देख तो लिया करो कि कोई कितनी परेशानी में मुब्तला है। ये औरत लावारिस है और बेसहारा है। इसका बच्चा बहुत भूखा है। अगर मैं इसे अपने साथ न लेकर आता तो न जाने कौन से दरिंदे इसे नोच कर खाते। तुम भी इस पर रहम खाओ। जाओ, इस औरत और इस बच्चे को खाने के लिए कुछ दो। वो बड़बड़ करती हुई चली गई थी। मैं जानता था कि भले ही मुंह फट औरत है, लेकिन दिल की इतनी बुरी नहीं थी। मेरा नाम फ़हीम है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला था। गरीब आदमी था। घर में बीवी और बच्चे ही थे। माँ का 2 साल पहले इंतकाल हो गया था। मेरे 4 बच्चे थे। जब माँ जिंदा थी, उसने अपनी पसंद से अपनी भांजी से मेरी शादी करवा दी थी। वो भी शादी से पहले मुझे पसंद करती थी। वो बहुत खूबसूरत, कई ख्वाब आंखों में से जाकर वो शादी होकर इस घर में आ गई थी। ये घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था। मैंने और उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं आज तक उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया था। देखते ही देखते अल्लाह ने 4 बच्चे दिए। पहले अब्बा की पकौड़ों और समोसों की दुकान थी, लेकिन जब अम्मा का इंतकाल हुआ तो मैंने कर्जा लेकर उनकी तदफीन कर दी थी। इसी वजह से वो दुकान भी बिक गई थी और मुझ पर कर्जा भी चढ़ गया। यूँ देखते ही देखते हालात इंतहाई ख़राब हो गए। अब मैं एक बड़ी सी थाली में समोसे फ़रोख्त करता था। मेरे बने हुए जायकेदार समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। गांव में रहने वाले कई लोग मुझे मशवरा देते कि तुम शहर में अपनी कोई दुकान बना लो, बहुत मालदार हो जाओगे। लेकिन भला मेरी इतनी औकात कहाँ। ऊपर तले के बच्चों और कर्जे ने रही सही कसर पूरी कर दी थी। रोज़ाना के 500-600 रुपये कमाता और वही घर में हांडी पक जाती, जिसे खाकर हम सब शुक्र अदा करते थे। लेकिन बीवी इस सब में राज़ी न थी। उसका कहना था कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन्हें पढ़ाना लिखाना भी है कि नहीं, क्योंकि 2 बच्चे तो सरकारी स्कूल में जा रहे थे, जबकि 2 का अभी तक दाखिला न हो सका था। वजह वही घर की गुर्बत। ऐसे में जब मैं उस गरीब औरत को अपने साथ लेकर आया तो मेरी बीवी का गुस्सा होना जायज़ था, लेकिन मैं भी क्या करता, अपने मेहरबान दिल के हाथों मजबूर हो जाता था। वो औरत मेरी बीवी के गुस्से से सहमी हुई घर में बने छोटे से स्टोर में अपने बच्चे के साथ रहने लगी। फिर दोनों हाथों से तेज़ तेज़ काम करती।
اب میری بیوی حیران تھی کہ ایک رات چپکے سے کہنے لگی، ارے یہ عورت تو بہت کام کی ہے، جب تک میں ایک کام کرتی ہوں یہ 3-4 کام نپٹا لیتی ہے، اب تو میں اس کے آنے سے بہت خوش ہوں۔ وہ واقعی بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا ہے، بیچاری کی اس بہانے مدد ہو جائے گی۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ بھائی آپ اس دن گاؤں میں سموسے بیچنے کے بجائے کسی شہر میں کیوں نہیں فروخت کرتے، وہاں آپ کی زیادہ سیل ہوگی۔ وہ بڑی سمجھداری سے کہہ رہی تھی، لیکن میں کہنے لگا وہاں جانے کے لیے روزانہ کرایہ اور دکان کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں ایک پائی نہیں ہے، بس گھر کی دال روٹی جیسے چل رہی ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ کل سے میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ پھر اپنے کانوں سے سونے کے بندے اتار کر میرے ہاتھ پر رکھے اور کہا کہ انہیں جا کر شہر بیچ دو اور اس کے بدلے میں سموسوں کا سارا سامان لے آنا۔ میں اور میری بیوی اس کی اس حرکت پر حیران تھے۔ مجھے اپنے دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگی جب آپ کا کاروبار خوب چل جائے گا تب آپ مجھے یہ بندے واپس بنوا کر دینا، لیکن فی الحال میری بات مانیں اور اس سے اپنے بڑے کاروبار کا آغاز کریں۔ یوں اس کے کہنے پر میں دوسرے دن ہی وہ بندے شہر میں بیچ کر آ گیا، اس سے سارا سموسوں کا سامان لے آیا۔ پوری رات جاگ کر وہ میرے ساتھ سموسے بنواتی رہی۔ پھر کہنے لگی آپ آج سے گاؤں میں نہیں بلکہ شہر جا کر یہ بیچیں گے۔ وہ پوری رات میرے ساتھ کام کرواتی رہی، جبکہ میری بیوی آرام سے کمرے میں سو رہی تھی، لیکن دوسری صبح وہ لڑائی جھگڑا کرنے لگی اور کہا کہ یہ عورت کس حیثیت سے اس گھر میں رہ رہی ہے، ایسا لگتا ہے تم نے تو اس کے ساتھ دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ مظلوم عورت سامنے کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر رہ گئی، لیکن میں نے اپنی بیوی کو غصے سے کہا کہ اگر دوبارہ تم نے ایسی غلط بات کی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ میری بات سے ڈر کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ دوسرے دن وہ عورت میری بیوی سے کہنے لگی، بہن میں حالات کے آگے مجبور ہو کر اس گھر میں رہ رہی ہوں۔ دراصل 2 سال پہلے میرا شوہر لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس وقت میرا بیٹا اور میں بالکل تنہا رہ گئے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ میرا شوہر اسی شہر میں موجود ہے، لیکن کہاں ہے یہ نہیں پتہ، اسی لیے بس چند دن کے لیے مجھے اس گھر میں برداشت کر لو، اس کے بعد میں تمہیں یہاں نظر بھی نہیں آؤں گی۔ میری بیوی شرمندہ ہو گئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ میں شکر ادا کر رہا تھا کہ دونوں کے درمیان تعلقات صحیح ہو گئے اور اب وہ روزانہ شہر جا کر سموسے بیچتی، جبکہ میں گاؤں میں ہی اپنا کاروبار کر رہا تھا۔ میں حیران ہوتا جب میں پورا دن سموسے لے کر کھڑا رہتا، لیکن وہ شہر میں جا کر پورا تھال خالی کر کے آ جاتی اور سارے پیسے لا کر میری ہتھیلی پر رکھ دیتی۔ پھر ایک دن میں اسے حیران ہو کر کہنے لگا کہ آخر تم کہاں سموسے بیچتی ہو جو تمہارے یہ سارے سموسے فروخت ہو جاتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی میں انہیں لے کر ایک درگاہ پر جاتی ہوں، کیونکہ وہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے تو جلدی میرے سارے سموسے بک جاتے ہیں۔ اب پہلے سے بھی زیادہ مصروفیت ہو گئی تھی۔ پہلے جو میں چند ایک سموسے ہی بنا پاتا تھا، اب ڈھیر تھال بھر بھر کر میں سموسے بناتا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اب میرے بھی سارے سموسے فروخت ہونے لگے تھے۔ تیزی سے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ اب میری بیوی بھی اس عورت کی محنت کی قائل ہو گئی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کاش میں پہلے ہی تمہارے ساتھ اتنی محنت کرواتی تو ہمارے حالات اب تک بدل جاتے۔ میں اپنے پورے گاؤں میں فہیم سموسے والے کے نام سے مشہور تھا۔ اکثر گاؤں کے لوگ مجھ سے سوال کرتے کہ یہ عورت کون ہے جو اپنے بچے کے ساتھ تمہارے گھر میں رہ رہی ہے۔ میں ان لوگوں کو بہلاتے ہوئے کہہ دیتا کہ یہ میری دور پرے کی ایک کزن ہے۔ پھر ایک دن ایک آدمی نے بڑی عجیب بات کہی جب وہ کہنے لگا کہ میں نے اس عورت کو رات کے وقت شہر جاتے دیکھا ہے۔ میں اس کی بات سن کر بے حد حیران ہوا۔ کہنے لگا کہ نہیں، وہ دن کو جاتی ہے، وہ بھی میری مدد کروانے سموسے بیچنے شہر کی ایک درگاہ پر جاتی ہے۔ لیکن وہ آدمی اصرار کرتے ہوئے کہنے لگا لیکن میں نے اس عورت کو اپنی آنکھوں سے گاؤں کی گلیوں میں گھومتے پھرتے دیکھا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ اس کی اس بات پر میں حیران ہوا تھا۔ پھر ایک رات سویا تو عجیب سی آہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کالی چادر میں لپٹی وہ عورت چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ پھر ایک دفعہ نہیں بلکہ میں نے کئی بار اسے گھر سے اکیلے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ پھر ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔
چپکے جاتی ہوئی وہ جنگل کے راستے پر جا رہی تھی۔ یہ جنگل تو ہمارے گاؤں کے آخری کونے پر موجود تھا۔ آخر یہ اس جنگل میں کیا لینے جا رہی ہے؟ اب میں مسلسل اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ چادر سے منہ ڈھانپے چلتی جا رہی تھی، پھر جنگل کے بیچ جا کر وہیں رک گئی۔ میں نے دیکھا وہاں پر ایک جھونپڑی تھی۔ جھونپڑی میں جلتی لالٹین بتا رہی تھی کہ ضرور وہاں پر کوئی موجود ہے۔ وہ عورت اس جھونپڑی کے اندر چلی گئی۔ میں بھی کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر وہ کس سے باتیں کر رہی ہے۔ جھونپڑی میں موجود ایک لمبے لمبے بالوں والا آدمی جو سر جھکا کر تسبیح پڑھ رہا تھا، وہ عورت روتے ہوئے اس سے کہنے لگی، بابا اتنے دن ہو گئے ہیں مجھے یہاں پر آئے ہوئے، لیکن ابھی تک مجھے میرے شوہر کے بارے میں پتہ ہی نہ چلا۔ آپ ہی کچھ بتائیں کہ آخر میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ اب میرا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ وہ بابا جی جس کے لمبے لمبے سے بالوں میں چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ بھاری لہجے میں کہنے لگا کہ بہت جلد میں ایک خاص عمل کر کے یہ پتہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ آخر کار تیرا شوہر دنیا کے کون سے کونے میں موجود ہے، لیکن جب تک تجھے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، ایسے ہی انسانی روپ لے کر اس دنیا میں رہتی رہے اور اپنے شوہر کو لیے بغیر یہاں سے نہ جانا۔ وہ ایک بڑی مصیبت میں ہے۔ مجھے ان دونوں کی گفتگو سمجھ نہیں آئی تھی، ہاں لیکن اتنا ضرور جان گیا تھا کہ یہ مظلوم عورت ضرور اپنے شوہر کا پتہ لگانے کے لیے اس جھونپڑی میں آئی ہے۔ شاید یہ بابا کوئی مولوی یا عامل وغیرہ ہے۔ اب میں جلدی سے پلٹ کر گھر واپس آ گیا تھا۔ یہ جو کچھ کر رہی تھی صرف اپنے شوہر کی خاطر، میں اسے روکنا نہیں چاہتا تھا۔ یوں ہر دوسرے دن گھر پر اس کا معمول بن گیا تھا۔ مجھے سب پتہ تھا، اس لیے اگر کوئی اس سے مجھے یہ کہتا کہ یہ عورت آدھی رات کو گلیوں میں گھومتی پھرتی ہے تو میں اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ بیچاری تو میری بھرپور مدد کر رہی تھی۔ اب میرے پاس پیسے جمع ہو گئے تھے۔ ایک دن میں اپنے پیسے گننے لگا۔ اتنے پیسے تھے کہ میں اس سے کوئی چھوٹی موٹی دکان کرائے پر لے سکتا تھا، جبکہ میری بیوی اصرار کر رہی تھی کہ ہم گاؤں میں ہی وڈیرے سے ایک زمین کا ٹکڑا خرید لیتے ہیں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا، اس عورت پر چھوڑ دیا جو کہ ہمارے گھر میں مہمان تھی۔ میں اس سے مشورہ لینا چاہتا تھا۔ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ زمین پر اب پورے سال محنت کریں گے، پھر جا کر اس کا پھل ملے گا، لیکن اگر اپنی دکان بنا لیں گے تو آپ کا جو یہ ہنر اور محنت ہے یہ آگے چل کر اور بھی کام آئے گا۔ دیکھنا آپ کی دکان کیسے چلے گی، لیکن اس گاؤں میں نہیں، بلکہ آپ کو یہ دکان شہر میں بنانی ہے۔ اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اب میں نے شہر میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے لی تھی اور اپنے پکوڑے سموسوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے لیے راستہ بناتے ہیں تو خدا ہمارے لیے خود بخود راستہ کھول دیتا ہے، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میرے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے تھے۔ چاروں بچے اسکول پڑھ رہے تھے۔ ویسے تو وہ گاؤں کے سرکاری اسکول میں ہی پڑھ رہے تھے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ پہلے کی طرح گھر میں فاقے نہیں ہو رہے تھے، بلکہ سب خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے تھے۔ میری بیوی بار بار کہتی کہ کہیں ہمارے گھر کو کسی کی بری نظر نہ لگ جائے۔ یہ سب اس نے ایک عورت اور اس کے معصوم بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب میں اور میری بیوی دعا کرتے تھے کہ جلد ہی اس کا شوہر بھی اسے مل جائے، جس کی تلاش میں وہ ماری ماری پھرتی تھی۔ جس جگہ میری دکان تھی اس کے نزدیک ہی ایک درگاہ بھی تھی جہاں پر اکثر لوگ آتے جاتے تھے۔ پھر اس دن جلدی ہی دکان بند کر کے میں بھی اس درگاہ پر چلا گیا۔ سوچ رہا تھا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر سکون لوں گا، اس کے بعد گھر چلا جاؤں گا۔ یوں میں لوگوں کی بھیڑ میں بیٹھ گیا۔ پھر میری نظر ایک کالے کپڑوں میں ملبوس عورت پر پڑی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن وہ مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر چونک گیا۔ یہ تو وہی عورت ہے جو کئی دنوں سے میرے گھر پر رہ رہی ہے، لیکن آج یہ اس درگاہ پر کیا کر رہی ہے؟ وہ سب لوگوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ ہر جگہ اپنے شوہر کو تلاش کرتی ہے؟ میرے دل میں یہی خیال آیا۔ پھر اچانک ہی وہ ایک درگاہ پر بیٹھے درویش کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ ملک جے حلیے والا درویش نظریں جھکا کر بیٹھا تھا، جبکہ وہ 1 گھنٹے تک اس سے باتیں کرتی رہی، لیکن اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ پھر وہ روتے روتے اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ دوسرے دن میری بیوی کہنے لگی کہ اس عورت کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، تمہارے جانے کے فوراً بعد ہی گھر سے نکل جاتی ہے، اپنے بیٹے کو بھی یہاں چھوڑ کر جاتی ہے۔ گاؤں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر والی بس میں بیٹھ کر شہر جاتی ہے۔
میں نے بھی اسے اپنی آنکھوں سے درگاہ پر دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ روزانہ ہی اس درگاہ پر جا رہی تھی۔ دوسری طرف میری بیٹی ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ ابو جی میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں حیران ہوا، کہنے لگا کہ کیا ہوا بیٹا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو وہ سرگوشی میں کہنے لگی کہ یہ جو اس عورت کا بچہ ہے یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ اس دن گاؤں کے بچوں کے سامنے بار بار درخت پر اچھل اچھل کر چڑھ رہا تھا اور بار بار اترتا تو کبھی الٹا لٹک رہا تھا تو کبھی پاؤں کے بل درخت پر چڑھتا۔ سارے بچے اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے، کہنے لگے کہ یہ تو بالکل بھی انسان کا بچہ نہیں بلکہ بندر کا بچہ لگ رہا ہے۔ مجھے تو اس بچے کے اندر کوئی عجیب و غریب بات نہ محسوس ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ میری بیٹی بہت معصوم ہے، شاید گاؤں کے بچے اس چھوٹے بچے کا مذاق اڑا رہے ہوں گے تو اسے پسند نہیں آیا ہوگا۔ تو میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر اب وہ بچے مذاق بنائیں تو تم مجھے بتانا، میں فوراً ہی انہیں وہاں سے بھگا دوں گا۔ اس بات پر میری بیٹی مطمئن تو ہو گئی، لیکن وہ کسی الجھن کا شکار لگ رہی تھی۔ آخرکار میں نے ایک دن اس عورت سے پوچھ ہی لیا کہ وہ روزانہ درگاہ پر کیوں جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کو وہاں کیوں تلاش کر رہی ہے۔ وہ اداس ہو کر کہنے لگی کہ کیونکہ اس درگاہ پر ایک درویش رہتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارا شوہر کسی درگاہ پر موجود ہے، ایک عامل ہے جو مختلف فقیروں کو درگاہ پر بھیج کر بھیک بھی منگواتا ہے۔ جو فقیر سب سے زیادہ بھیک لے کر آتا ہے تو وہ اسے اپنے خاص آدمیوں میں شامل کر لیتا ہے۔ مجھے اس عامل پر شک ہے کہ اسی نے میرے شوہر کو اغوا کیا ہے۔ اس کی بات میں حیران کن تھی۔ میں کہنے لگا لیکن وہ عامل رہتا کہاں ہے؟ تو وہ اداسی سے کہنے لگی کہ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ کہاں رہتا ہے، لیکن میں اس کے پاس نہیں جا سکتی، میری ایک مجبوری ہے۔ اب میں نے اس کی مدد کرنے کی ٹھانی جس طرح اس نے میری مدد کی تھی۔ اسی طرح میں نے بھی سوچ لیا کہ میں اس مظلوم عورت کے شوہر کو ڈھونڈنے میں اس کی ضرور مدد کروں گا۔ پھر مضبوط لہجے میں اس سے کہنے لگا، تم مجھے اس عامل کا پتہ بتاؤ، میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ اسے تمہارے شوہر کے بارے میں سچ پوچھ سکوں۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی، پھر کہنے لگی، جس شہر میں تم روزگار کے لیے روز جاتے ہو اسی شہر کے کونے میں اس عامل کا آستانہ ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے میری دکان خوب چل رہی تھی۔ شہر کے بیچوں بیچ ہونے کی وجہ سے میرا پورا مال بک جاتا تھا۔ میں نے اپنی مدد کے لیے دکان میں ایک ملازم بھی رکھ لیا تھا۔ پھر اس دن میں ملازم کو دکان پر رکھ کر خود اس عامل کے آستانے کی تلاش میں شہر کے کونے کونے کو چھان مارا۔ لوگوں سے پوچھتا پوچھتا آخرکار میں اس کے آستانے پر پہنچ گیا تھا۔ اب میرے پاس تو اس عورت کے شوہر کی کوئی تصویر بھی نہ تھی۔ میں ایسے ہی بہانے سے بیٹھا رہا۔ یوں تو بہت سے لوگوں کا آستانے پر آنا جانا تھا۔ اب میں اتنے لوگوں سے کیسے پہچان پاتا اسے کہ یہ اس عورت کا شوہر ہے؟ اسی لیے یوں ہی بیٹھا لوگوں کو دیکھتا رہا۔ شام ہوتے ہی سارے لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا گیا اور کہا کہ جس کا جو بھی کام رہتا ہے وہ کر لانا۔ لیکن میں وہیں بیٹھا رہا، آستانے کے قریب ہی چھپ گیا کہ کسی کو میری موجودگی کا علم نہ ہو۔ میں چھپ چھپ کر یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر درگاہ کے سارے فقیر رات کو اس آستانے پر آتے ہیں یا نہیں۔ ظاہر ہے سارے دن کا مال اکٹھا کر کے وہ رات کو ہی یہاں عامل کو دینے آتے ہوں گے۔ پھر آخرکار میری سوچی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی۔ جب میں نے درگاہ کے فقیروں کو اس عامل کے پاس آتے دیکھا، وہ ایک ایک کر کے اپنے پورے دن کی ریزگاری اس کے مریدوں کے حوالے کر رہے تھے۔ میں بھی دیکھ لینا چاہتا تھا کہ ان سارے فقیروں میں اس عورت کا شوہر کون ہے، تو میں سب پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ لیکن میری نظر ایک فقیر پر پڑی۔ وہ گونگا لگ رہا تھا، اپنے آپ سے فراموش، دنیا سے بیزار انسان سر جھکا کر ایسے کھڑا تھا جیسے کسی نے زبردستی اسے وہاں پر کھڑا کر رکھا ہو۔ وہ فقیر مجھے سب سے الگ لگ رہا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، جبکہ دوسرے فقیروں نے سفید اور ہرے رنگ کے لباس پہن رکھے تھے۔ میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، اسے پکارنا چاہتا تھا، لیکن وہ آستانے کے اندر چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا تھا اور گمسم سے انداز میں چلتا نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے دیکھا وہ ایک ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے یہاں پر آیا، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرے سامنے ہی کھڑا غائب ہو گیا تھا۔ نہ جانے اسے آسمان کھا گیا تھا یا زمین نکل گئی تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھتا رہا، لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہ دیا تھا۔ کوئی انسان بھلا ایسا کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ میں حیران پریشان سا رہ گیا۔
پھر مایوس ہو کر گھر چلا آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دکھی عورت میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہوا، کیا میرے شوہر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ میں تمہارے شوہر کو جانتا تو نہیں ہوں، لیکن ایک آدمی جو بہت گمسم اور اداس لگ رہا تھا، اس کی شکل بالکل تمہارے بیٹے سے مل رہی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر لگا کہ وہ تمہارا شوہر ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، لیکن پھر اچانک ہی وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے غائب ہوتے دیکھا تھا۔ وہ عورت بالکل بھی حیران نہ ہوئی، کہنے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ میرے شوہر کے اندر ابھی بھی کچھ طاقتیں باقی ہیں۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی۔ میں بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ کیسی طاقت، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھ سے وہ سر جھکا کر کہنے لگی کہ میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے۔ پہلے وعدہ کرو کہ میری بات سن کر تم ناراض نہیں ہوگے۔ تم نے جس طرح سے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے، اسی طرح سے مجھے یقین ہے کہ آگے بھی تم میری مدد کرو گے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری کسی بھی بات سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تم مجھے حقیقت بتاؤ۔ تو وہ سر جھکا کر کہنے لگی، دراصل تمہارے سامنے بیٹھی یہ عورت تم جیسے انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے۔ اچانک ہی اس کی سفید آنکھیں تبدیل ہوئی تھیں۔ میں خوف کے مارے 2 قدم دور ہٹا۔ میری نظر اس کے بچے پر پڑی، جو میرے بچوں سے الگ تھلگ سویا ہوا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت عجیب لگتا تھا، لیکن میں نے اس بات کا ذکر کبھی بھی اس عورت سے نہیں کیا تھا۔ وہ جنزادی مجھے ڈرتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی کہ گھبراؤ نہیں، میں بہت نیک جنزادی ہوں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، بلکہ ایک ظالم انسان نے میرے شوہر کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے جس سے وہ اپنا سب کچھ بھول بھال کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ میرا شوہر بھی ایک جنزاد ہے۔ تم جس کے بارے میں بات کر رہے ہو در حقیقت وہی میرا شوہر ہے۔ مجھے اس بات پر پورا یقین ہے۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، لیکن تم انسانوں کی دنیا میں کیوں آئی ہو؟ کہیں یہ حقیقت میری بیوی یا بچوں کے سامنے نہ لے آنا، وہ تو تم سے ڈریں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرا اس دنیا کا مقصد صرف اپنے شوہر کی تلاش تھی۔ دراصل بہت سالوں پہلے میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی جنگل میں موجود ایک ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ وہاں ہم دونوں نے اپنی دنیا بسا لی تھی۔ جب بھی ہم پریشان ہوتے تو کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے۔ ہمارا بچہ پھر اس دنیا میں آ گیا، لیکن ایک دن ہم دونوں ایک درگاہ پر گئے، وہ بھی اپنے بچے کو لے کر۔ اتفاق سے وہاں ایک عامل بھی آیا ہوا تھا، جو عامل کے روپ میں ایک شیطان آدمی تھا۔ اس کے پیچھے نہ صرف آدمی تھے بلکہ کئی جنزاد بھی، جو فقیر کے حلیے میں موجود تھے۔ میں اور میرے شوہر 2 منٹ میں پہچان گئے تھے، جبکہ اس کے پاس کھڑے انسان انہیں کیسے پہچان پاتے، کیونکہ وہ انسانی روپ میں فقیر بن کر اس عامل کے پیچھے پیچھے تھے۔ ایسے میں کھڑا ہوا ایک جنزاد ہمیں دکھائی دیا، جو بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھیں، شاید عامل نے زبردستی اسے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا۔ پھر اس جنزاد نے چلاکی کی اور ایک عمل کر کے اپنی جگہ میرے شوہر جنات کو کھڑا کر دیا اور خود وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں کچھ بھی نہ کر سکی، بے بسی سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ میرا شوہر اسی عامل کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ میں اسے آواز دے کر روکنا چاہتی تھی، بلانا چاہتی تھی، لیکن اس نے میری کوئی بات نہ سنی۔ اب وہ جنزاد عامل سے آزادی حاصل کر کے واپس اپنے قبیلے میں چلا گیا، جبکہ میرا شوہر اس کی جگہ قیدی بن گیا۔ پھر میں روتی بھٹکتی پھرتی رہی۔ جنگل میں موجود ایک جنزاد درویش کے پاس گئی، جس نے مجھے بتایا کہ وہ عامل ایک دھوکے باز انسان ہے، جو نہ صرف انسانوں کو بلکہ جنات کو بھی درویش فقیر بنا کر مختلف درگاہوں پر بھیجتا ہے۔ اسے ساری مخلوق کو اپنا ماتحت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، اور جبھی تو وہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے، تب سے ہی اپنے جنزاد شوہر کو واپس اپنی دنیا میں لے کر آنا چاہتی تھی، لیکن وہ بالکل بے بس ہو گیا ہے۔ عامل نے اس کی طاقتیں ضائع کر دی ہیں، اب وہ اس کے کہنے پر چلتا ہے۔ مجھے پہچان بھی نہیں پاتا، نہ ہی میں اس کے پاس جا سکتی ہوں، کیونکہ اگر کوئی بھی جنزاد اس کے پاس آئے گا تو وہ بھی اسی عامل کے جنات گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ میرے شوہر کو واپس لانے میں تم ہی میری مدد کر سکتے ہو۔ وہ جنزادی بہت مایوس ہو کر مجھ سے اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا اور اس ظالم عامل پر غصہ، جس نے نہ جانے کتنے انسانوں کے دل دکھا رکھے تھے۔ اب میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تمہارا یہ راز کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دوں گا۔ میرے گھر میں آج تک ایک عورت نہیں بلکہ ایک جنزادی اپنے بچے کے ساتھ رہتی ہے۔ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔
میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، لیکن دوسرے دن سے ہی میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ آخر میں اس مظلوم جنزادی کے شوہر کو واپس کیسے اس کی زندگی میں لا سکتا ہوں۔ اب میں دھیرے دھیرے عامل اور اس کے مریدوں پر نظر رکھنے لگا۔ پورا دن تو وہ درویش جنات درگاہ پر بیٹھا رہتا، لیکن رات کو عامل کے آستانے پر جاتا اور پھر اسی ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں غائب ہو جاتا۔ ایسے لگتا جیسے اس کا ذہن بالکل خالی ہے، اسے یہی یاد نہیں کہ وہ ایک جنزاد ہے۔ ایک دن وہ درگاہ پر بیٹھا تھا جب میں اس کے سامنے گیا۔ میں اس سے کہنے لگا کہ فقیر بابا، کیا تم اکیلے ہی ہو؟ تمہارا خاندان نہیں؟ در حقیقت میں اسے جنزادی اور اس کے بچے کی یاد دلانا چاہتا تھا۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگا کہ ہر انسان اکیلا ہی ہوتا ہے، میں بھی اکیلا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو انسان سمجھ رہا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ ایک جنزاد تھا۔ عامل نے نہ جانے اس کے دماغ پر کیا عمل کیا تھا، جس سے وہ اپنا سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ میں نے اسے یاد دلانے کی بہت کوشش کی کہ وہ ایک جنزادی کا شوہر ہے جو آج بھی اس کی یاد میں تڑپ رہی ہے۔ اس کا بچہ بھی ہے جو اس کی شفقت سے محروم ہے، انسانوں کی دنیا میں ایک گھر پر رہنے پر مجبور ہے، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہ آیا۔ بس وہ اللہ کرتا ہوا درگاہ پر ہی بیٹھا رہا۔ دوسری طرف وہ جنزادی کہنے لگی کہ اب میرا اس گھر میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اکثر گاؤں کے لوگوں کو مجھ پر شک ہو گیا ہے کہ میں ایک عورت نہیں ہوں، بلکہ انسانوں کی دنیا میں آ کر کوئی ہوائی مخلوق اس گھر میں رہ رہی ہے۔ اکثر مجھے آتے جاتے دیکھتے ہیں، انہیں میرے بیٹے پر بھی شک ہے۔ وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ آخر میں تمہارے شوہر کی کیسے مدد کروں؟ تم میرے ساتھ اسی درگاہ پر چلو، اپنے بچے کو بھی لے کر۔ وہ ضرور تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر یاد کرے گا کہ تم دونوں سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ تو وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ عامل نے اپنے مریدوں کو چاروں طرف کھڑا کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک نظر میں ہی بھانپ لیتے ہیں کہ کون انسان ہے اور کون جنزاد۔ اب اس کی اس بات پر میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پھر آخر کار مجھے ایک حل سوجا تھا اور میں نے اسی پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے دن میں اسی درگاہ پر گیا، اس درویش کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر شہر میں رہنے والے ایک مولوی کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے ایسا موقع نہ مل سکا۔ میں نے چاروں طرف عامل کے مریدوں کو دیکھ لیا تھا جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں مایوس سا ہو کر اٹھا، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ 2 دن بعد اس درگاہ پر عرس ہے۔ رش ہونے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ میں اس درویش کو اپنے ساتھ لے کر آنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب میں نے اس کی پوری پلاننگ کر لی تھی۔ مجھے اس دن کا شدت سے انتظار تھا۔ پھر آخر کار عرس والے دن درگاہ انسانوں سے بھر گئی تھی۔ میں اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ سب ایک دوسرے میں مگن تھے، کسی کا بھی دھیان ایک دوسرے کی طرف نہیں تھا۔ چپکے سے میں نے درویش بابا کو کہا کہ دروازے پر کھڑا عامل آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ پہلے ہی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اٹھ کر میرے پیچھے آ گیا۔ اب میں اسے لے کر اپنے ساتھ اس مولوی کے گھر جا رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر اسے سب کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا۔ ہمیشہ کے لیے اسے درگاہ سے اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ مولوی سے پہلے ہی ساری بات کر لی تھی، وہ اس درویش کی حقیقت جانتا تھا۔ تبھی اس نے جنزاد کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، اے نیک جنزاد، تو اپنی حقیقت کیسے بھول سکتا ہے؟ تو واپس اپنی دنیا میں چلا جا، تو بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، کیوں کسی کی قید میں رہ کر اپنی زندگی نہ خراب کر۔ وہ خالی نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھ رہا تھا، پھر مایوسی سے کہنے لگا، لیکن مجھے اپنا ماضی یاد نہیں کہ میں کون تھا اور کہاں رہتا ہوں۔ میں اس بڑی دنیا میں بالکل اکیلا ہوں۔ میں خوش تھا کہ اسے کچھ یاد آ رہا تھا۔ پھر مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ میں اس کی بیوی اور بچے کو لے کر آتا ہوں تاکہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر سب کچھ یاد آ جائے۔ تو مولوی کہنے لگا کہ بہت مشکل ہے، ہو سکتا ہے یہ انہیں پہچاننے سے انکار کر دے کہ اس کے ذہن پر ایک خطرناک عمل کیا گیا ہے، لیکن تم پریشان مت ہو، چند دن تک اسے میرے پاس چھوڑو، میں اس کا علاج شروع کرتا ہوں، جلد ہی یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اسے سب کچھ یاد آ جائے گا۔ میں مولوی صاحب کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور اس جنزاد کو وہیں پر چھوڑ گیا۔ اب میں گھر آ گیا تھا جہاں وہ مظلوم جنزادی میرا انتظار کر رہی تھی۔ پھر میں نے اسے خوشخبری سنائی کہ عنقریب اس کا شوہر اس کے پاس آنے والا ہے، کیونکہ میں اسے درگاہ سے واپس لے آیا ہوں، اس کا علاج ہو رہا ہے،
یہ سن کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے بےتاب تھی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ ابھی تمہیں چند دن اور انتظار کرنا ہوگا۔ دوسری طرف میری بیوی کہنے لگی کہ آج کل تمہاری توجہ کاروبار کے اوپر بالکل بھی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ دکان برباد ہو جائے۔ لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو کسی دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہیں ان کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا۔ میں ہر رات ہی مولوی صاحب کے پاس جا رہا تھا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا تھا جب وہ جنزاد بالکل ٹھیک ٹھاک میرے سامنے موجود تھا۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اب وہ اپنی جنزادی بیوی اور بچے کی تلاش میں تھا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ اب اس جنزاد کو کہہ دو کہ وہ اپنے شوہر کو آ کر دیکھ لے، کیونکہ اس کا خاندان مکمل ہو گیا ہے۔ پھر جیسے ہی جنزادی نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ بے ساختہ خوش ہوئی، اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ بالآخر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو پا کر مکمل ہو گئے تھے۔ پھر وہ جنزاد اداس لہجے میں کہنے لگا، میں پہلے کی طرح طاقتور نہیں رہا، نہ جانے اپنے خاندان کے لیے کچھ کر سکوں گا یا نہیں۔ تو وہ جنزادی کہنے لگی، پریشان مت ہو، میری طاقتیں تمہارے ساتھ ہیں، ہم دونوں مل کر پھر سے نئی زندگی شروع کریں گے۔ پھر وہ جنزادہ یاد کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میری ہی غلطی ہے، میں اس دن تمہیں مجبور کرتا کہ میرے ساتھ اس درگاہ پر چلو، اور نہ ہی میرے ساتھ یہ سب ہوتا۔ یہ سب میرے لیے بہت عجیب تھا، جبکہ کھڑے کھڑے میرا ذہن بالکل کام کرنا چھوڑ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے اوپر کچھ اثر ہو گیا ہے، میں خود کو بھی نہیں پہچان پا رہا تھا۔ کئی دن تک کسی کشمکش میں مبتلا رہا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کون ہوں، کس کے ساتھ رہتا تھا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ پھر اس درگاہ پر بیٹھے بیٹھے میں آتے جاتے لوگوں سے یہی سوال کرتا تھا کہ میں کون ہوں، میری دنیا یہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ لوگ میری بات سن کر مذاق اڑاتے تھے، میں سچ میں بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ ہر روز میں درگاہ پر بیٹھے فقیروں سے زیادہ بھیک جمع کرتا تھا تو عامل مجھ سے خوش ہو جاتا تھا، لیکن پھر رات کو وہ مجھے غائب ہونے کا کہہ دیتا تاکہ کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ پھر اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج میں تمہارے سامنے موجود ہوں تو یہ سب اسی آدمی کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے میری مدد کی۔ میں جنزادی سے کہنے لگا کہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ مجھے ایسا موقع ملا، میں تمہارے خاندان کی مدد کر سکا، تم نے بھی مجھ پر کئی احسانات کر رکھے ہیں۔ جنزادی کہنے لگی کہ میں دعا کرتی ہوں کہ تمہاری دکان ایسے ہی پھیلتی پھولتی رہے اور تم دنیا کے کامیاب ترین انسان بنو۔ پھر وہ خاندان ہمیشہ کے لیے میرے سامنے سے جدا ہو گیا۔ اب میں واپس گھر لوٹ آیا تھا، میری بیوی اور بچے حیرت زدہ تھے۔ پھر بیوی کہنے لگی کہ مجھے پہلے ہی شک تھا، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی۔ روزانہ رات کو گھر سے نکلتی تھی۔ میں کئی عورتوں اور گاؤں کے آدمیوں سے اس کے بارے میں باتیں سن چکی تھی۔ وہ اس جنزادی پر شک کر رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر ہنسا اور پھر اسے پوری کہانی سنا دی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھتی رہ گئی، حیرت سے کہنے لگی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ ایک جنزادی تھی۔ اس کی عجیب و غریب حرکتوں سے تو میں پریشان تھی، لیکن یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ عورت نہیں بلکہ ایک دوسری دنیا سے آئی ہوئی ایک ہوائی مخلوق ہے۔ تو کیا یہ سچ میں ہی اس کا شوہر اسے مل گیا؟ وہ بھی ایک جنزاد تھا؟ تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ وہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگی۔ میں خود حیران تھا کہ آخر کوئی جنزاد انسانی دنیا میں آ کر کیسے کھو سکتا ہے۔ شکر تھا کہ میں نے اس کی مدد کی تھی، اگر میں اسے یوں ہی دھتکار دیتا تو میرے حالات کبھی نہ بدلتے۔ اب تو گاؤں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ جب سے وہ عورت تمہاری زندگی میں آئی ہے تمہارے حالات بہت بدل گئے تھے، پہلے کی طرح تم غریب آدمی نہیں رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری دکان شہر کی سب سے مشہور دکان بن گئی تھی۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگا۔ پھر جب بہت سارے پیسے جمع ہو گئے تو میں نے شہر میں ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا تھا۔ جب کاروباری شہر میں تھا تو پھر میں گاؤں میں رہ کر کیا کرتا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ وہ عامل میرا دشمن بن گیا ہے، کیونکہ اس کے مریدوں نے بتا دیا تھا کہ اس آدمی اس جنزاد کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ آخر کار اس نے عمل کے ذریعے پتہ لگا ہی لیا تھا کہ وہ آدمی میں ہی ہوں۔ میں تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح میرا دشمن بن جائے گا۔ ایک رات اس کے آدمی میری دہلیز پر آئے تھے اور مجھے پکڑ کر اپنے عامل کے سامنے لے گئے۔ وہ عامل غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ بتا، تو نے اس جنزاد کے ساتھ کیا کیا؟ کسی اور عامل کو بیچ دیا ہے؟ کیونکہ وہ تو بالکل بے بس تھا، اسے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ تو نہیں جانتا کہ میں نے اس سے کتنا فائدہ حاصل کیا ہے؟
اس کی وجہ سے ہی تو میں آج ایک بااثر شخصیت بن گیا ہوں۔ میں اس سے کہنے لگا کہ تو نے اس مظلوم جنات کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن میں نے اسے اس کے خاندان سے ملوا دیا۔ تم کسی کو بھی اپنے سے بدتر نہ سمجھو۔ جو کچھ میں نے کیا ہے بہت اچھا کیا۔ میں ہرگز اس سے ڈرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے دھمکی دی کہ وہ میرے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دے گا، بلکہ میرے کاروبار کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ بظاہر تو اس کے آدمی مجھے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن اب میں دن رات پریشان رہنے لگا۔ پھر نہ جانے اس نے ایسا کیا کیا کہ میری دکان کا کام بالکل بند ہو گیا تھا۔ لوگ مال خریدنے آتے ہی نہیں، پورا مال خراب ہونے لگا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے کہ تمہارے سموسوں میں پہلے جیسا ذائقہ نہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ میری دکان کیسے ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ ابھی تو میں ترقی کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن ایسے لگا جیسے کوئی میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا تھا۔ پھر ایک رات میں پریشان ہو کر سویا تھا، جب اچانک ہی مجھے اپنے کمرے میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ سامنے کالے لباس میں ایک مرد اور عورت کھڑے تھے۔ میں انہیں پہچان نہ سکا تھا۔ تبھی وہ جنزادی کہنے لگی کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری مدد کرنے آئے ہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم کس قدر پریشانیوں سے گزر رہے ہو۔ اس لیے آج کے بعد تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ عمل تمہارا کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ میں نے اور میرے شوہر نے اپنی وہ ساری طاقتیں حاصل کر لی ہیں جن سے وہ عامل بھی اب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سب اس کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے تم پر ایک خاص بندش کر دی ہے، تاکہ تمہارا کاروبار تباہ ہو جائے اور تمہارا گھر بھی، تاکہ تم واپس اپنے گاؤں چلے جاؤ۔ لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ تم نے ایک وقت میں میری مدد کی تھی۔ اب وہ جنزادی کہنے لگی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کچھ ایسا کروں گی جس سے اس کے ارادے سارے ناکام ہو جائیں گے۔ تبھی پسینے سے بھیگا وجود لیے اچانک میری آنکھ کھلی تھی۔ کبھی ایسا لگتا جیسے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تو کبھی حقیقت کا گمان ہوتا۔ اب میں روزانہ گاہک کا منتظر رہتا کہ کوئی آئے اور مجھ سے سامان خریدے۔ پہلے جو میں نے دکان میں ملازم رکھے ہوئے تھے ایک ایک کر کے دونوں نکال دیے، کیونکہ میرے گھر کے حالات بھی خراب ہو گئے تھے۔ ایک دن دکان پر بیٹھا ہوا تھا جب ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے قیمے کے اور سموسے کے رول بنوانے ہیں۔ میں بے تحاشا خوش ہو گیا، یقیناً وہ ایک بڑا آرڈر لے کر آیا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ پرسوں شام کو مجھے یہ سارا سامان تیار چاہیے، کیونکہ پرسوں ہی میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں خوش ہو کر کہنے لگا کیوں نہیں، ابھی 2 دن ہیں اور میں سارا سامان تیار کر لوں گا۔ پھر 2 دن ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دن میں نے وہ سارا سامان اس آدمی کے حوالے کیا تو وہ مجھے ایک تھیلی تھما کر گیا اور کہنے لگا رقم اس میں ہے۔ میں نے جیسے ہی وہ تھیلی کھول کر دیکھی تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے، کیونکہ اس میں تو میری سوچ سے بھی زیادہ پیسے تھے۔ میں اسے پکارنا چاہتا تھا لیکن وہ دور گلی میں جا کر غائب ہو گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ آخر وہ مجھے زیادہ پیسے کیوں دے کر گیا ہے۔ رات ہوئی تو میں نے اس کا ذکر اپنی بیوی کے سامنے کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ کہیں وہی جنزات تو نہیں تھا جس کا علاج تم نے اس عامل سے کروایا تھا۔ میں حیرت سے کہنے لگا کہ اگر وہ جنزات ہوتا تو میرے سامنے اپنے اصلی روپ میں آ جاتا، لیکن وہ بھیس بدل کر کیوں آیا تھا؟ تو 2 دن کے بعد ہی مجھے اس بات کا پتہ چل گیا۔ اس رات میں دیر سے گھر جا رہا تھا جب مجھے پیچھے سے آواز آئی۔ میں نے دیکھا وہی دونوں جنزاد میاں بیوی اور ان کا بچہ بھی سامنے موجود تھا۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عامل تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس نے جو بھی بندش اور عمل کیا تھا اسے ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اب تمہارا کاروبار پہلے کی طرح چلنے لگے گا۔ میں کہنے لگا کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ حقیقت میں ہی میرے حالات پہلے کی طرح اچھے ہو جائیں گے۔ پھر وہ جنزادی مسکراتے ہوئے کہنے لگی ہاں، اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ پچھلے دنوں تمہارے پاس ایک آدمی آیا تھا، وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے سامان لینے۔ وہ دراصل ہمارے قبیلے کا ایک جنزاد تھا، ہم نے ہی اسے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ فکر نہ کرو، تمہارے پاس ایسے ہی بڑے بڑے آرڈرز آتے رہیں گے، کیونکہ تمہارے مددگار یہ دونوں جنزاد میاں بیوی اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اس کی اس بات نے مجھے بے حد خوشی دی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ہمیشہ میری مدد کرتے رہیں گے۔ آخرکار میرا کاروبار پہلے کی طرح چلنے لگا۔ اب میرے بچے شہر کے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔
پھر میں نے اپنی بیوی کے لیے 2 خوبصورت سونے کے کنگن بنائے اور اس رات اسے وہ قیمتی تحفہ دیا جسے پہن کر وہ رونے لگی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں نے زندگی بھر اسے کچھ بھی نہیں دیا تھا، لیکن آج کا یہ تحفہ اس کے لیے بہت خوبصورت تھا۔ پہلے وہ اپنی قسمت کو منحوس کہتی تھی، لیکن اب حالات بدلے کو تو اس کی زبان پر شکر کے کلمات آنے لگے، اور پھر وہ ایک دن کہنے لگی کہ تم نے اس جنزادی کے بندے لے کر شہر میں بیچ ڈالے تھے، اسے بھی ویسے ہی بندے بنوا کر دو۔ پھر میں نے وہ بہت خوبصورت بندے اس جنزادی کے لیے بھی خریدے اور تحفتاً اس کو پیش کر دیے۔ اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، تم نے جو کچھ بھی میرے اور میرے شوہر کے لیے کیا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہے۔ اب مزید احسان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں تم پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ آج سے ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ وہ خوشی خوشی میرے سامنے سے غائب ہو گئی تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہم گاؤں میں ملنے اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے۔ ہمارے اس قدر بدلے ہوئے حالات دیکھ کر سب بہت حیرت زدہ تھے، لیکن میں یہ راز کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ عورت اور اس کا بچہ جو کئی دنوں تک ہمارے گھر میں رہتے تھے وہ کون تھے اور کس مقصد سے وہ عورت میرے پاس اس گھر میں رہ رہی تھی۔ آج بھی لوگ طرح طرح کے سوالات مجھ سے پوچھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ عورت جادوگرنی تھی، تو کوئی اسے ہوائی مخلوق کہتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ایک نیک جنزادی تھی جو اپنے گمشدہ شوہر کی تلاش میں انسانوں کی دنیا میں آئی تھی، اور جس طرح خاموشی سے آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی کہ اس کا مقصد کیا تھا۔